बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना है और मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। बाप गरीब ज़रूर था मगर वो हमें अपनी मेहनत की कमाई खिलाता था। जबकि मेरा एक चाचा था जो कि हमसे बहुत अमीर था और उसके बच्चे हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर चाचा के यहाँ हराम हलाल की कोई तमीज़ ना थी। अब्बू हक हलाल की रोज़ी रोटी कमाता कमाता वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था और फिर देखते ही देखते बीमारी ने जोर पकड़ लिया। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम उसका इलाज कर पाते और फिर इसी कसमपुसरी की जिंदगी में एक दिन वो हमें अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। दुखों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। ये गम छोटा ना था मगर सब्र के सिवा कोई चारा भी ना था। घर में फाकों की नौबत आ गई। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे बाकी बहन भाई छोटे थे। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास भी था कि सबकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मगर ऐसे में अम्मी ने कहा कि वो लोगों के घरों में काम करेगी ताकि घर का गुजारा चलता रहे। लेकिन मैंने अम्मी को काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी भी अब्बू की तरह बीमार पड़ जाएं और अब्बू की तरह वक्त से पहले मेरी अम्मी भी ये दुनिया छोड़ जाएं। इसीलिए मैंने खुद ही नौकरी करने का सोच लिया। अम्मी नहीं मान रही थी मगर मेरे बार बार के इसरार पर वो चुप हो गई। मैंने FA किया हुआ था और मेरे बाप को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। शौक ही नहीं, उनका ये ख्वाब भी था। मगर अब मेरा बाप ही नहीं रहा था और ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने बाप का सपना पूरा कर सकूं। इसीलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी और कोई चारा भी नहीं था। मगर मेरी तालीम बहुत कम थी। मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार न था। तालीम की अहमियत का अंदाज़ा मुझे अब हो रहा था। कागज़ की ये डिग्रियां कितनी अहम होती हैं इन हालात में बखूबी अंदाज़ा हो चुका था। मैं कुछ परेशान रहने लगी। बहन भाई की तरफ देखती और अम्मी की सेहत का ख्याल आता तो हजार ख्वाहिशात सर उठाती और कोई रास्ता ना मिलने पर ठंडी होकर बैठ जाती। इस मौके पर अम्मी ने कहा कि तुम अपने चाचा से बात कर लो, शायद वो कहीं पर तुम्हें नौकरी लगवा दे। आखिर तुम्हारा चाचा है। अम्मी की ये बात सुनकर मैं रोने लगी। अम्मी, मैं अफजल चाचा की सगी भतीजी हूँ और वो अपने भाई के जनाजे पर देख कर गया था कि हम इतनी मुश्किल में हैं, मगर इसके बावजूद वो मुड़कर भी कभी हमारे घर नहीं आया और ना ही उसने कभी पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए। क्या ऐसे होते हैं चाचा? बस रहने दे। पैसा ना हो तो कोई रिश्ता नहीं रहता, सब रिश्ते पैसे से हैं। आज हम इस हाल में हैं कि चाचा को नजर नहीं आता। वो जान कर अनजान बन रहे हैं। खूनी रिश्तों का ये हाल है तो बाकी किसी को क्या कहना। मैंने एक ही सांस में सारा गुस्सा उतार दिया। ये सुनकर अम्मी की भी आंखें भर आईं। फिर वो सर हिला कर रह गईं। उस दिन के बाद अम्मी ने चाचा के मुतालिक कोई बात नहीं की। मैंने भी सोच लिया कि अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है, किसी की मदद नहीं लेनी। थोड़ा कमाए मगर खुद मेहनत करके हासिल करना है। फिर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। मुश्किल से मिली मगर अल्लाह का शुक्र कि मिल गई। वहाँ मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि हमारा घर अच्छा चलने लगा और अम्मी भी बेफिक्र हो गईं। घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। मगर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम करते देख लिया। अजीब नज़रें थी उसकी। मैं काम में मगन रही और उसके देखने के अंदाज को नज़रअंदाज किया, मगर वो मुझे रोज़ रोज़ किसी न किसी बहाने अपने दफ्तर में बुलाने लगा। उसने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा था मगर उसके देखने का अंदाज मैं भांप गई थी। मुझे ये सब गवारा नहीं था। हर कोई बिकाऊ माल नहीं होता। मर्दों की इस दुनिया में शायद मजबूरी का इसी तरह फ़ायदा उठाया जाता है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और अम्मी से इस बात का जिक्र नहीं किया। इन्हीं हालात के सबब मैंने एक और नौकरी तलाश करना शुरू कर दी ताकि ये फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दूं। बड़ी भाग दौड़ की, धूप गर्मी सब भूलकर तलाश जारी रखी। इस सिलसिले में मेरी एक दोस्त ने मदद कर दी और मैं जल्द ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। ये उसका मुझ पर बड़ा एहसान था। फैक्ट्री छोड़ने के कई महीनों तक मालिक एक लड़की को मेरे घर भेजता रहा ताकि मैं फैक्ट्री वापस आ जाऊं, मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया और बड़ी मुश्किल से मेरी जान छुटी। मैं उसके इरादे को भांप चुकी थी। खुदा ने जल्द अकल दे दी। गो के स्कूल की नौकरी में मेरी तनख्वाह कम थी मगर मैंने गुजारा कर लिया। वैसे भी मैं अपने चाचा की बेटी की तरह फैशन नहीं करती थी। मैं तो स्कूल भी जाती थी तो बिल्कुल सादा रहती थी, जबकि मेरे चाचा की बेटी तो घर में भी बंद संवर कर रहती थी। और क्यों ना रहती? क्योंकि उसका बाप अमीर था और वो उसके पैसे पर ऐश कर रही थी। नए नए जोड़े लेना उसका शौक था। महंगा मेकअप करके वो खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझती थी और अगर कहीं हमारा आमना सामना हो जाता तो वो ऐसे रिएक्ट करती जैसे मुझे जानती ही ना हो। बालों की कटिंग के साथ लिबास भी पहले से छोटा पहनने लगी थी और इस पर बड़ा फख्र करती थी। मेरे लिए ये बातें अहमियत नहीं रखती थी, इसीलिए मुझे इन चीज़ों की परवाह भी नहीं थी।
امی نے ہمیشہ یہی سمجھایا تھا کہ جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، اسی لیے میں سوچ سمجھ کر ہی چلتی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے چاچا بھی ہمارے گھر نہیں آئے، مگر ہم چاچا کے دکھ سکھ میں اس کے گھر چلے جاتے تھے، کیونکہ ابھی ہمارا خون اتنا سفید نہیں ہوا تھا۔ میرے چاچا کی یہی ایک ہی بیٹی تھی، مگر وہ امیر ہونے کی وجہ سے نخرے بھی کرتی تھی۔ مجھے خاص دلچسپی تو نہیں تھی، بس نام کا رشتہ تھا۔ جب میں نوکری کر رہی تھی تو میں نے سنا کہ چاچا کی بیٹی امبر کا بڑا اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ یہ خبر میں نے امی کو سنائی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور مجھ سے کہا کہ چھٹی والے دن مبارکباد دینے جائیں گے۔ مگر یہ سن کر میرا منہ بن گیا اور میں نے امی سے کہا کہ میں نے آپ کو یہ خبر اس لیے نہیں سنائی کہ آپ چاچا کے گھر مبارکباد دینے چل پڑیں، وہ ہمارے گھر نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں؟ مگر امی کہنے لگیں کہ پھر ان لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ امی کی یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی اور چھٹی والے دن امی مجھے زبردستی چاچا کے گھر لے گئی، اور جب وہاں گئے تو گھر میں شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ یہ دیکھ کر تو امی بھی ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ امبر نے تو کہا تھا کہ اس کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ یہ سن کر امی نے چچا سے گلہ کیا کہ اس کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ یہ سن کر امی نے چچا سے گلہ کیا تو وہ کہنے لگے، اوہو بھابھی، دراصل میں آپ کے گھر کارڈ دینے آ ہی رہا تھا کہ آپ لوگ ہمارے گھر آ گئے، دیکھیں کیسا اتفاق ہے۔ چاچا کی بات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں بہلا رہا تھا، اور میری بھولی بھالی امی بہل بھی گئیں۔ اسی وقت امبر اپنے سسرال والوں کی تعریف کرنے لگی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں اور مجھے شادی کے بعد الگ گھر لے کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی عادت بھی تھی لمبی لمبی چھوڑنے کی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کتنے امیر گھرانے میں بیاہی جا رہی ہے، وہ تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ میں سن کر خاموش ہو گئی کیونکہ وہ مجھے جلانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ وہ مجھے اپنے زیورات اور کپڑے دکھانے لگی۔ میں کچھ دیر یہ سب کچھ دیکھتی رہی اور پھر گھر آ گئی اور آتے ہی امی سے کہا کہ مجھے ایسے شو مارنے والوں کے گھر دوبارہ نہیں جانا۔ اس دن امی نے بھی کچھ نہیں کہا اور چپ رہی، شاید امی کو بھی یہ بات بری لگی تھی۔ لیکن 2 دن بعد ہی چاچا ہمارے گھر آیا اور ہمیں شاپنگ کرانے لے گیا۔ میں تو نہیں جانا چاہتی تھی، مگر امی اور میرے چھوٹے بہن بھائی چاچا کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور مجھے بھی مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، چاچا سے اس خلوص کی توقع نہیں تھی۔ اس دن چاچا نے ہم سب بہن بھائیوں کو دل کھول کر شاپنگ کرائی، اور جب گھر چھوڑنے آیا تو کہا کہ تم نے میری بیٹی کی شادی میں ضرور آنا ہے۔ اس دن امی نے کہا کہ تمہاری نوکری کی وجہ سے ہم تمہارے چاچا کے گھر رہ تو نہیں سکتے، مگر ہر فنکشن پر ضرور جائیں گے۔ اس دن امی اور میرے بہن بھائی بہت خوش تھے، اسی لیے میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ چونکہ میری نئی جاب تھی، اسی لیے مجھے صرف ایک ہی چھٹی مل سکتی تھی۔ اسی لیے جس دن میرے چاچا کی بیٹی کی شادی شروع ہوئی، ہم سب وہاں جاتے اور رات کو گھر آ جاتے تھے۔ وہاں میرا ایک لڑکے سے بار بار ٹاکرا ہوا، شاید وہ امبر کی سہیلی کا بھائی تھا۔ کتنی ہی بار ہم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ میں اس اتفاق پر تقریباً گھبرا ہی گئی تھی۔ میں نے اپنی جگہ بدل لی تاکہ اس کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ کسی بات پر میں کھلکھلا کر ہنسی تو میری نظر سامنے رکھے آئینے پر پڑی۔ وہ لڑکا میرے پیچھے کچھ فاصلے پر بیٹھا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں ذرا سی شرمندہ ہو گئی، مگر اپنا دھیان باتوں میں لگا لیا۔ جب ہم چاچا کے گھر گئے وہ وہیں ہوتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے حال احوال پوچھا اور نام سے کام تک سب پوچھنے لگا۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ امبر کی سہیلی کا بھائی ہے۔ میں محتاط ہونا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کی سہیلی بھی اس کی طرح اونچے گھر کی ہوگی اور اس کے بھی کئی نخرے ہوں گے۔ میں ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتی تھی، مگر اس لڑکے میں کوئی خاص کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچے چلی جاتی تھی۔ وہ بھی بار بار میری طرف متوجہ ہوتا، اس نے مگر کوئی بدتمیزی کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بہانے سے میرا نمبر بھی حاصل کر لیا، وہ بھی میرے چھوٹے بھائی سے باتوں باتوں میں لیا، جس کا مجھے بعد میں علم ہوا۔ ہم فنکشن سے واپس گھر آ گئے، سب بہت تھک گئے تھے، اسی لیے کپڑے بدلتے ہی اپنے اپنے بیڈ پر چلے گئے۔ میں بھی وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ فون کی آواز بند کی اور رکھنے ہی لگی تھی کہ میسج آیا، کیسی ہیں آپ آمنہ؟ آپ حیران ہوں گی کہ آپ کا نمبر میرے پاس کیسے آیا۔ لگن سچی ہونا تو سب کچھ مل جاتا ہے، یہ تو نمبر ہے بس۔ اوہ، آپ پریشان ہوں گی کہ میں کون ہوں؟ تو بھائی میں وہی آپ کی کزن کی دوست کا بھائی ہوں جو کھل کر آپ کی تعریف بھی نہیں کر سکا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں آپ آج، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں نے یہ میسج پڑھا تو بھائی کے پاس جا کر باتوں باتوں میں پوچھا، تب پتا چلا کہ یہ کارستانی میرے اپنے بھائی صاحب کی ہے۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، دل کے چور خانے میں ایک گمان تھا کہ شاید مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مگر دماغ کہتا تھا کہ پیسے والوں کے لیے یہ سب ایک کھیل ہے، وقت گزاری ہے۔
پیار محبت ان کے لیے روز ایک نئی گیم ہے. دل ماننے کو تیار نہ ہوتا تھا اور دماغ دل کو سمجھاتا ہی رہتا. دل و دماغ کی اس جنگ میں الجھ کر رہ گئی تھی اور وہ روز میسج کرتا. ایک دو بار کال کی مگر میری ہمت نہ ہوئی کہ میں کال سن سکوں. ہاں چیٹ میں کسی دن جواب دے دیتی، وہ بھی مختصر سا. میں نے ہمت کر کے امی سے ذکر کر دیا اس سارے معاملے کا. مجھے امی پر اور امی کو مجھ پر مکمل اعتماد تھا. امی نے کہا اگر مخلص ہے تمہارے ساتھ تو اپنے گھر والوں کو بھیجے گا. میں چاچا سے اس بارے میں پوچھوں گی. میں نے اس سے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ کیا وہ ہم جیسے غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. اس نے فلسفہ جھاڑا، مگر شادی صرف لڑکے لڑکی کی نہیں ہوتی، دو گھرانوں کی ہوتی ہے. میں نے اس سے کہا، بلکہ اس سے سمجھایا کہ آپ اونچے خاندان کے ہیں اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اونچے خواب دیکھیں. اس کی باتیں ایسی تھیں، سن کر لگتا نہیں تھا کہ وہ عنبر کی طرح کی سوچ رکھتا ہوگا. ہاں عنبر جتنا امیر ضرور تھا. کئی دن ہماری چیٹ ہوتی رہی، دوستی بھی ہو گئی، مگر میں دوستی سے آگے بڑھنا نہیں چاہتی تھی. دوستی بھی اتنی کہ بس فون تک محدود. اور اس بات کا امی کو پتہ تھا. امی بھی مجھے محتاط رہنے کو کہتی تھیں. جب تک چاچا سے بات نہ کر لوں آگے نہ بڑھنا، ایسا نہ ہو کہ پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے. میں خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ جاتی. ایک دن امی چچا کی طرف گئیں اور ان سے طریقے سے اس لڑکے کا ذکر کیا. کون ہے، کیسا ہے؟ امی نے اپنی پسند کا اظہار کیا. یہ بات کہیں عنبر نے سن لی، جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا. چاچا نے تو لڑکے کی تعریف ہی کی اور کہا کہ بھابھی آپ بات کر کے دیکھ لیں، خدا کو منظور ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ادھر عنبر نے اپنی سہیلی کو فون کر کے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا اور میری اتنی برائیاں کی اور میری امی کے ارادے کا بھی بتا دیا. اس نے تو فوراً چاچا کو فون کر کے اس بات کو یہیں ختم کرنے کو کہا. چاچا نے سمجھانا چاہا مگر عنبر نے اتنے کان بھر دیے تھے کہ اب کسی اور بات کی گنجائش ہی نہ رہی تھی. چاچا نے آخر ایک دن کر کے امی کو ساری بات بتائی اور اس کی بہن نے جو جو کہا تھا سب امی کو بتا دیا. امی کو بہت دکھ ہوا. میں بھی یہ سب دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی. مجھے بھی شدید صدمہ ہوا. عنبر نے ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ اس کی بہن نے کہا تھا کہ عنبر نے اپنی کزن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اسی لیے اس بات کو یہیں ختم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے دل کو سمجھا لیا کہ امیر و غریب کا فرق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کا فون آتا رہا. میں نے بس میسج کیا کہ اپنی بہن سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، مگر آئندہ فون نہ کرنا. وہ باز نہ آیا تو میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا. میری خاموشی اور میرے دل کی حالت میری امی بخوبی سمجھ رہی تھیں. انہوں نے فوراً رشتے والی آنٹی سے کہا کہ کوئی اچھا سا ڈھنگ کا رشتہ لائیں، مجھے جلد ہی میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. میں نے امی کو بہت سمجھایا کہ میں نارمل ہوں، ابھی مجھے کمانے دیں، پر امی نہ مانی. آخر ایک دن رشتے والی آنٹی ایک رشتہ لائیں اور تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگی. امی نے بات آگے بڑھانے کو کہا اور انہیں اگلے ہفتے گھر بلا لیا. میرا دل خوش نہیں تھا، مگر ماں کی خوشی کے سامنے اولاد کو خاموش ہونا پڑتا ہے. لڑکے والوں نے مجھے پسند کر لیا. امی بھی ان کے گھر گئیں اور لڑکا پسند کرائیں. امی نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے، بس ایک نند ہے کنواری، عمر بڑھ چکی ہے، وہ ذرا طبیعت کی تیز لگتی ہے، باقی سب اچھے لوگ ہیں، اللہ نے چاہا تو تم خوش رہو گی. امی کے آگے میری ایک نہ چلی اور میں نے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا. تاریخ رکھی گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. میرے چھوٹے بہن بھائی بہت خوش تھے. ظاہر گھر میں پہلا فنکشن تھا اور ان کو نئی نئی چیزیں مل گئی تھیں. نئے کپڑے سل رہے تھے. امی نے اپنی حیثیت کے مطابق میرے لیے جہیز کا سامان لیا. میں نے بھی اپنے باس سے جہاں میں نوکری کرتی تھی کچھ لون لے لیا اور چھٹی کی درخواست بھی دے دی. یوں لگتا تھا جیسے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اور وہ دن بھی آ گیا جب میں نے دلہن کا جوڑا پہنا تھا. خوب رونق لگی. وہ لوگ بڑی تیاری کے ساتھ آئے، اچھی بری لے کر آئے. ہلکی پھلکی رسمیں ہوئیں اور امی سے گلے مل کر اشکوں کی بارات میں اپنے نئے گھر میں آ گئی. ہمارے گھر سے کافی بڑا گھر تھا. وہاں بھی کچھ رسمیں ہوئیں. میں نے محسوس کیا کہ میری نند جس کے بارے میں امی نے بتایا تھا کچھ کھچی کھچی سی تھی. ایک طرف خاموش بیٹھی مجھے گھور رہی تھی. میں دل ہی دل میں ڈر گئی کہ یہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں. بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا. ولیمہ بھی خیریت سے ہو گیا. امی نے مجھے بہت دعائیں دیں. چند دن گزر گئے. میں نے دیکھا میری نند مجھ سے بات کرنے سے کتراتی ہے. میں نے اپنے میاں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، دور دور رہتی ہے، تم فکر نہ کرو، ہو جائے گی ٹھیک. چند دن بعد میں نے گھر میں کھیر بنائی. سب نے بہت پسند کی. نند اپنے کمرے میں تھی، میں انہیں کمرے میں کھیر دینے چلی گئی. وہ مجھے دیکھ کر غصے میں آ گئی. کھیر کی پلیٹ ایک طرف رکھ کر میرے منہ پر تماچا رسید کر دیا.
میں گھبرا گئی، اس اچانک حملے کی توقع نہیں تھی۔ پھر بولی، مجھے تمہارا ایک راز پتا ہے، اگر تمہارے میاں یعنی اپنے بھائی کو بتا دیا تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میرا راز؟ مجھے خیال گزرا کہ کہیں امبر کی سہیلی کے بھائی والی بات تو نہیں پتہ چل گئی، اور تو کوئی میرا راز نہ تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون سا راز؟ بولی، وقت آنے پر بتاؤں گی، بس جو میں کہتی ہوں وہ کرو۔ بڑی تھیں، مجھے ویسے بھی ان کی بات ماننی ہی تھی۔ میں جی کہہ کر آ گئی۔ اگلے دن کہنے لگی، تم میرے کمرے میں دلہن کے لباس میں سونا۔ میں حیران ہوئی، وہ کیوں؟ بولی، بس میں نے جو کہا ہے۔ میں نے میاں سے بہانہ کیا اور باجی کی حمایت میں بول کر دلہن کا ڈریس اٹھایا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ باتھ روم میں پہن کر نکلی تو نند دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ یہ پی لو۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں کہہ رہی ہوں، وہ اکڑ کر بولی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پی لیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سر میں درد تھا۔ میں نے دیکھا نند صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر جلدی سے کپڑے بدلے اور اپنے روم میں چلی گئی۔ اب ہفتے میں ایک بار نند مجھے اسی طرح بہانے سے کمرے میں بلا لیتی اور بھائی کو کہتی کہ آج بھابھی میرے ساتھ سوئیں گی، ہم نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میرے میاں خوش ہوتے کہ نند بھاوچ کی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی ہے، مگر وہ حقیقت سے بے خبر تھے۔ نند مجھے دلہن کے جوڑے میں بٹھا دیتی اور کبھی دودھ اور کبھی ٹافی دیتی، جس سے مجھے نیند آ جاتی۔ جب میں ایسا کرنے کی وجہ پوچھتی تو کہتی کہ مجھے سرخ جوڑا پسند ہے اور تم پر اچھا لگتا ہے، ایک رات میرے کہنے پر پہن لیتی ہو تو تمہارا کیا جاتا ہے، میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش ہو جاتی تھی، مگر ایک دن اسی طرح میں دلہن بن کر بیٹھی اور وہ مجھے ٹافی دے کر خود کھڑکی کھولنے لگی تو میں نے ٹافی چھپا دی اور یوں ظاہر کیا کہ کھا لی ہے۔ اس کے بعد سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو شدید حیرت ہوئی۔ میری نند ایک گڑیا کو بالکل میرے جیسا جوڑا پہنا کر اسے اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھتی جاتی اور پانی کے چھینٹے اس گڑیا پر مارتی جاتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھلا یہ کیا اور کیوں کر رہی ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مجھ پر جادو کر رہی ہیں؟ بہت سے سوال مجھے ستانے لگے۔ میں چپ کر کے لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر وہ اسی طرح کرتی رہی، پھر 2 چکر میرے ارد گرد لگائے اور وہ پانی کی چھینٹیں مجھ پر بھی پھینکی۔ میں نے دل ہی دل میں آیات اور صورتیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ مجھ پر کوئی اثر نہ ہو۔ جب وہ واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں تو میں آرام سے اٹھی اور ان کے پیچھے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں پڑھ رہی تھیں۔ میں نے ذرا سا کان لگا کر سنا تو مجھے جو سمجھ میں آیا وہ سن کر ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ پڑھ رہی تھیں، رستم رستم کام بنا دے، ہفتم ہفتم دکھا دے، جلد مجھے بھی دلہن بنا دے۔ او میرے اللہ، تو یہ ہے اصل کہانی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کتنا ظلم ہے ان گھر والوں کا جو اس کی حالت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ استغفار، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں سخت پریشان ہو رہی تھی، مگر میں نے بڑے آرام اور پیار سے نند کو پکارا۔ میری آواز سن کر وہ تو جیسے بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ تم سوئی نہیں؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کا گھبرانا بنتا بھی تھا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ان کا سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ جادو ہو۔ آپ نہ گھبرائیں، میں سمجھ چکی ہوں آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ نہیں ہاں، یہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، یہ جادو جس نے بھی بتایا ہے اسے چھوڑ دیں۔ جو آپ چاہتی ہیں وہ کام یہ جادو نہیں، میں خود آپ کے لیے کر سکتی ہوں۔ بس اب یہ سب ختم کریں اور ان چکروں سے نکل آئیں، میں آپ کے لیے خود رشتہ دیکھوں گی۔ میری نند کا خون جیسے خشک ہو چلا تھا۔ میری ہمدردی نے ان کی سانس بحال کی۔ میں نے اپنے میاں سے مختصراً ساری بات بتا کر رشتے والی سے بات کرنے کی اجازت لی اور 2 ہفتوں کی تگ و دو کے بعد ایک مناسب ان کا حسب حال رشتہ دیکھ کر تاریخ طے کر دی۔ اس دن وہ سرخ جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور بہت خوش تھیں۔ انہوں نے محبت سے میری طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں میری بلائیں لیں۔ رخصتی کے وقت گلے ملتے ہوئے انہوں نے میرے کان میں کہا، تم بھابھی نہیں فرشتہ ہو، میری محسن، ہمیشہ خوش رہو۔ مجھے اس دن خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا، ایک انسان کی زندگی سنوار کر، کسی کا اصلی مسئلہ سمجھ کر۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔